वाक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन। अल्लाह की हम्द, कोई क्या बयान करे, यानी अल्लाह की बड़ाई, उसकी शान कोई क्या बयान कर सकता है। बस इतना जान ले कि जितनी बड़ी शान वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनकी हम मिलाद और जिनके नवाज़ों का हम जिक्र करते हैं, जिनकी शान इतनी बड़ी है, वो इन सब का भी रब है, वो इन सब का भी पैदा करने वाला है, वो काबे का भी रब है। जिसको भी हम जहाँ देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वो उन सब का रब है। और वो अपनी ज़ात और सिफ़ात में तन्हा और यकता है, ना उसकी कोई मानिंद है, ना उसकी कोई मिस्ल है। वो वादहू ला शरीक है। वो कल भी अकेला था, आज भी अकेला है और कल भी अकेला रहेगा। जितनी कायनात में उसने मखलूक़ात बनाई है, उन कायनात में सबसे अफजल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। उसकी तारीफ तो अदा कर ही नहीं सकता कोई। कि तमाम हमद है उस खालिक़े जहाँ के लिए कि जिसका नाम है आब बका ज़बां के लिए। और अगर कुछ पल के लिए इस धरती पर, इस ज़मीन पर, फर्श पर उसका जिक्र हो जाए तो वो जिक्र से वो मकान, वो जगह इस कदर रोशन और चमकने लगती है कि जिस तरह आसमान में कुछ बहुत चमकीले सितारे हैं कि जिन पर हमारी निगाह बरबस उठ जाती है कि ये सितारा ज़्यादा रोशन नज़र आ रहा है, तो वो मकान अर्श वाले मलाइका को इतना रोशन और चमकीला नज़र आता है जहाँ पल भर के लिए अल्लाह का जिक्र हो जाता है, अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है। कुछ लोग उसके जिक्र को कर रहे होते हैं, उसके जिक्र को सुन रहे होते हैं। मज़ीद बरआ ये कि जिसकी मोहब्बत में उसको ये शौक़ पैदा हुआ ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, वो तन्हा था, तन्हा है कि कोई मुझे जानने वाला हो, कोई मुझे देखने वाला हो, तो उसने अपने जानने के लिए, अब जाहिर सी बात है किसी मास्टर को, किसी पोस्ट ग्रेजुएट को, किसी स्कॉलर को कोई नर्सरी यूकेजी का तो आदमी जानने वाला हो नहीं सकता, आसपास का ही होना चाहिए, तकरीबन उसको इल्म होना चाहिए। तो उसी ने इसी शान का अपने हबीब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिर कर दिया, कायनात वजूद में ला दी की वजह से। और कुरान शरीफ में इरशाद फरमा दिया, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूँ, यानी अल्लाह फरमा रहा है, कोई और नहीं फरमा रहा। ये ऐसे नुस्खे तो बहुत हैं, ऐसे प्रिस्क्रिप्शन तो बहुत है कि जिसमें भाई आदमी इस्तग़फ़ार पढ़ने लगता है, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने लगता है कि जिसमें उसका दिल रक़ीक़ हो जाए और उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत जाग जाए। हालांकि हमारे दिलों में इस कदर जंग लग गया कि ज़रा सी देर में ये गाफिल हो जाते हैं, ज़रा सी देर में ये दुनिया के अंदर उलझने लगते हैं। लेकिन वो तो यहाँ नुस्खा ये बता रहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूँ अगर तुम ये चाहते हो। इरशाद रब्बानी होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ महबूब इनसे कह दो अगर तुम ये चाहते हो तो हिब्बूनल्लाह, अल्लाह तुमसे हुब करने लगे, मोहब्बत करने लगे, तो उसका तरीक़ा ये है, उसका गुल ये है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, तो हुजूर की इत्तबा करो, हुजूर के तरीक़े पर चलो, हुजूर से मोहब्बत करो। जब तुम ऐसा करोगे फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। युग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। और वो जब तुमसे मोहब्बत करने लगेगा तो उसके मोहब्बत करने का अंजाम ये होगा कि वो तुम्हें बख्श देगा, क्योंकि वो गफ़ूर रहीम है, उसकी शान है बख्शना, वो गुनहगारों को बख्श दे। अब जब उसने नबी करीम की ज़ात को
سب کے لیے مرکز بنا دیا. یعنی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں اگر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یعنی اس کی توحید بھی قبول نہیں ہے. اگر کوئی چاہتا ہے نا، کوئی آدمی جس کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ یہ میراث شریف والے، یہ بزرگوں کو ماننے والے فلاں کو زیادہ مانتے ہیں، فلاں کو زیادہ مانتے ہیں، لیکن اللہ کو بعد اللہ کم مانتے ہیں. ارے جب یہ اقرار کر دیا کہ لا، وہ اپنا اقرار بعد میں کراتا ہے، ہر چیز کی نفی پہلے کراتا ہے. الا اللہ بعد میں کرواتا ہے، پہلے لا کہلواتا ہے. لا کے میں نے نہیں کہ ہے کہ ہر چیز کی نفی کر دو، کوئی بھی چیز نہیں ہے. لا الہ، لا کے بعد الہ ہو رہا ہے، یعنی نہیں ہے کوئی بھی چیز سوائے اللہ کے. وہ معبود برحق ہے. تو جب اس نے ہر چیز کا انکار کرا دیا تو کوئی چیز بچی ہی نہیں. لیکن اور وہ چاہتا بھی نہیں کہ تم اسے ڈائریکٹ مانو. اگر ڈائریکٹ مانو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. وہ کتنے بھی بڑا تم نے اپنا گس گس کے ماتھے کو کالا کر لیا ہو، کتنے بھی روزے رکھتے ہو، کتنی بھی نمازیں پڑھنی ہو، اور تم محمد الرسول اللہ کے اقراری نہیں ہو، تم صرف اللہ کے اقراری ہو، تو اللہ کو تمہاری توحید سے کوئی مطلب نہیں ہے. کیوں؟ اس کی مثال لے لو. اللہ نے کہا کہ جب میں آدم کے اندر روح پھونکوں تو تم فوراً سجدے میں گر پڑنا. اس سے یہاں معلوم ہو گیا پھونکنے کا بھی. لوگ کہتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ یہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. کہ بھائی اللہ کے نام کے اندر، اس کے کلام کے اندر اثر ہے. اگر کسی کو کوئی آدمی گالی دے تو وہ لڑنے پڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ یہ مرے ہوئے میرے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے. تو پتہ لگا وہ مرے ہوئے ماں باپ کو جب گالی پہنچ سکتی ہے تو اللہ کا کلام نہیں پہنچ سکتا. تو فاتحہ جو نیاز کراتے ہیں اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے. نہیں ہو کسی کو ذرا کسی کی برسی کے موقع پر اسے قل واللہ پڑھنی، شریف پڑھنے کے بعد 3 بار، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کا ثواب مانند قرآن شریف کے ہے. یہ قرآن شریف جتنا کو ثواب ملے گا. جس نے 4 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو یہ قرآن شریف کے برابر اس کا ثواب ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث میں بتا رہا ہوں آپ کو میں ترجمہ کر کے. تو یہ نہ پڑھیں برسی ہو رہی ہے، کوئی ثواب کا موقع ہے، بلکہ 2-4 گالیاں دے دیں، اس کو بھی برا لگے گا اور محلے والوں کو پتہ لگا کہ وہاں تک پہنچ رہی ہے. تو یعنی ہم گالیوں کو تو اثرمند مانتے ہیں کہ گالیاں پہنچ جاتی ہیں، لیکن اللہ کا کلام وہاں نہیں پہنچ سکتا. عجیب بات ہے. استغفر اللہ ایسی عقلوں پر. تو میں بتا رہا تھا کہ اس نے جو محور بنا دیا، مرکز بنا دیا، وہ حضور کی ذات کو بنا دیا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں اگر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. آپ کی نہ توحید قبول ہے، نہ صحابہ کرام سے محبت قبول ہے، نہ اہل بیت سے محبت قبول ہے. اگر قبول کب ہوگی؟ جب آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے حضور، اس کے محبت کے در پر قلعہ عقیدت پیش کریں گے، وہاں سروں کو خم کر دیں گے اپنے، وہاں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے لگیں گے. کیونکہ یہی وظیفہ ایک ایسا ہے کہ نماز اللہ نہیں پڑھتا، حضور نے پڑھی، اپنی امت کو تاکید کی، صحابہ کو، اہل بیت کو. روزہ حضور نے رکھا، صحابہ کو، اہل بیت کو تاکید کی، سب رکھتے ہیں. حج حضور نے کیا، صحابہ کرام نے، اہل بیت نے، سب نے. لیکن کہیں بھی آپ کو درود پڑھنے کے لیے صحابہ کرام کو کہا محمد والے محمد پر درود پڑھا جاتا ہے. کس پر پڑھا جاتا ہے درود؟ بتا بھی دیا کہ الہ العالمین جب ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں، جس طرح تجھے برکتیں جناب ابراہیم اور ان کی آل پر نازل فرمائی، اسی طرح تو محمد اور ان کی آل پر درود اور سلام نازل فرما، برکتیں نازل فرما. یعنی صرف ذات کون سی؟ محمد والے محمد، جن کا ذکر کرنے ہم یہاں بیٹھے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کا. تو میں عرض کر رہا تھا یہ بات کہ حضور کی ذات مرکز ہے نہیں، حضور کی ذات سینٹر پوائنٹ ہے. اگر اس سے آپ ہٹ گئے تو آپ صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے. اللہ نے کہا میں جیسے ہی روح پھونکوں تم سب لوگ سجدے میں گر پڑنا. لیکن وہاں ایک عقل مند آدمی تھا، جیسے آج کل کے ہمارے عقل مند ہیں، تو کیوں حضور
کو زیادہ مانتے ہو؟ کیا ماننے کی ضرورت ہے؟ بس حضور کو معاذ اللہ اتنا مانو جتنا بڑا بڑا بھائی مانتے ہو۔ حضور کو اتنا علم تھا جتنا کسی دیوانے مجنون، جتنے کسی جانور کو ہوتا ہے۔ حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے میں تو لعنت کرتا ہوں ایسے میں جس میں حضور کا خیال نہ آئے نماز کے اندر۔ خیال یار کے جلوے نمازوں میں ضروری ہے، اگر ان کا خیال نہیں آتا تو نماز نہیں ہوتی۔ درود ابراہیمی پڑھے، جناب ابراہیم کا بھی خیال آئے گا، حضور محمد رسول اللہ کا بھی خیال آئے گا، ان کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں صحیح میں نماز پڑھنا تو پھر آپ کو امام حسن، امام حسین اور جناب علی اور جناب فاطمہ کا بھی خیال آنا چاہیے۔ اصل نماز تو وہ ہے، کیونکہ شروع ان سے ہوتی ہے۔ بتاؤں گا ابھی وقت ہے، الحمدللہ کوشش کروں گا کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بات بتا سکوں۔ جو حق کی بات ہے اللہ میری مدد فرمائے اس میں، اور غلط کہنے سے سننے سے بچائے اللہ کریم اپنے فضل سے۔ تو سب سجدے میں گر گئے، لیکن یہ کھڑا رہا۔ اس نے اللہ نے کہا تو کیوں کھڑا ہے، سجدے میں کیوں نہیں گرا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا کہ یہ مٹی کا، حالانکہ اسے یہ نہیں پتا کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں محمد والے محمد کا نور جگمگا رہا تھا۔ آدم بیٹھے ہوئے تھے بڑی شان کے ساتھ، ایسے تخت پر جس کے 700 پائے تھے، بڑی شان سے آدم بیٹھے ہوئے تھے، اور تمام فرشتے جتنے کائنات کے فرشتے تھے سب کو حکم ہو رہا ہے۔ وہ خالق کائنات دیکھ رہا ہے کہ آج سب آدم کو سجدہ کرو۔ آدم بڑی شان سے بیٹھے اور سارے سجدے میں گر گئے ہیں۔ کمال کی بات دیکھیے، ایک کھڑا ہے، وہ کون ہے؟ وہ توحید والا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا اللہ والا ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ الہ العالمین تو جانتا ہے کہ عرش الہی کا 1 انچ کا حصہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں میں نے تجھے سجدہ نہ کیا ہو۔ تیری توحید، تیری یکتائیت، تیری یکتائی اور تیری توحید بیان نہ کی ہو، اور اب میں اس کو سجدہ کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ نے کہا کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تو میرا محبوب رہے، میرا اولیاء رہے۔ اللہ نے اسے اپنے اولیاء کا مقام عطا فرما دیا تھا۔ وہ ملائکہ کا استاد بن گیا تھا، اللہ کے دوستوں میں شامل ہو گیا تھا، اللہ نے اسے اپنے دوستوں میں شامل کر دیا تھا، اور علیہ السلام لگتا تھا اس کے ساتھ۔ اس کا نام عزازیل تھا، لوگ اسے فرشتے اسے حضرت عزازیل علیہ السلام کہتے تھے، اب لعنت اللہ کہتے ہیں، اب مردود کہلاتا ہے۔ توق لعنت اسی وقت گلے میں ڈال دیا اور اس جگہ سے اسے نکال دیا کہ جا، ہم نے تجھے مردود قرار دے دیا، تو آج سے مردود ہو گیا۔ حالانکہ وہ تو اللہ کو مان رہا تھا، چاہتا تو اللہ اسے کہتا کہ تو نے تو بہت اچھی بات کی، یہ فرشتے تو بیوقوف ہیں، یہ فرشتے سجدے میں آدم کے گر پڑے، آدم مٹی کے بنے ہوئے تھے، لیکن اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم اس کا عرفان حاصل کرو، اس کی معرفت حاصل کرو، لیکن محمد والے محمد کے وسیلے سے کرو، اس کو پہچانو تو ان کے ذریعے سے پہچانو، تمہاری ڈائریکٹ والی توحید ورنہ منہ پر مار دی جائے گی، تم رحمان کے نہیں شیطان کے چیلے کہلاؤ گے۔ دنیا میں 2 ہی طاقتیں ہیں جنہیں ہم انگلش میں جانتے ہیں، نگیٹیوٹی، پازیٹیوٹی، ایک شیطانی طاقت، ایک رحمانی طاقت۔ یہی طاقتیں ہیں، جہاں آپ اندھیرا دیکھیں گے سمجھ لیں گے شیطانیت ہے، نگیٹیوٹی ہے، اور رحمانی طاقت جہاں آپ دیکھیں گے سمجھ لیں صداقت ہے، اجالے ہیں، وہی حسینیت بھی ہے۔ تو پتہ لگا کہ جو اس تعلیم پہ چلے گا وہ دکھائے گا بھی کہ ایک بالکل آج کے دور میں فرعون ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، وہ جس چاہے ملک کو دھمکی دے رہا تھا، لیکن آل محمد کی تعلیم پر چلنے والے ایک ملک نے دکھایا، اس کا پنجہ مروڑ دیا۔ 56 ملک، جس میں سے ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں مکہ مدینہ ہے، اس کو سب سے زیادہ رہبر ہونا چاہیے تھا، لیکن پتہ لگا سب زنخوں کی طرح کھڑے رہے۔ لیکن جہاں محمد والے محمد کی تعلیم تھی، وہ صرف اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ مانتے ہیں۔ زیادہ کتنا؟ تم نے کوئی پیمانہ مقرر کر لیا ہے؟ جب کائنات میں ان سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں جو مخلوقات اس نے بنائی ہے،
کائنات بنائی ہے. کائنات بنی ہے نا, جبھی وہ بنے ہیں. کائنات میں ان سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. ارے وہ تو مالک کائنات ہے, وہ تو خالق کائنات ہے, کائنات کو بنانے والا ہے. اور کائنات میں سب سے بڑے کون ہیں؟ یہی بیدم, یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. تو تم اگر چاہتے ہو اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی, تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, ان سے محبت کرو. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مرضی کی محبت نہ کرو کہ جتنا تمہیں اچھا لگتا ہے اتنی تم کر لو گے, اور جو تمہیں اچھا نہیں لگتا اسے چھوڑ دو گے. یعنی کڑوا تھو کر دو گے اور میٹھا ہم کر لو گے. ایسا نہیں ہوگا. تمہیں جب اسلام کو اختیار کرنا پڑے گا, اس امن کو اختیار کرنے کا پڑے گا. یعنی اسلام نام ہے امن کا, شانتی کا, پیس کا. جب تم اس امن کو اختیار کرو گے تو پورا پورا اختیار کرو. اور وہ کس طرح اختیار کرو؟ جس طرح حضور بتاتے ہیں. حضور بتاتے ہیں کہ میں, جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہے, حضرت عمر صدیق کی بیٹی ہے, ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سب سے زیادہ کسے پیار کرتے تھے؟ جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہے, میں نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں کسی سے بھی اتنا پیار کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور کہا کہ مردوں میں علی سے زیادہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے پیار کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور بچوں میں کہا کہ حسن و حسین سے زیادہ میں نے کسی سے پیار کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اگر تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی چاہیے, ان کی رضا چاہیے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو ان سے محبت کرنا پڑے گی. اور یہ حضور نہیں کہتے, اس کو اللہ بھی فرما دیتا ہے. سورہ شورا ہے, آیت نمبر 23 ہے. آیت 23 ہے نا, آیت نمبر 23 ہے, سورہ شورا ہے, قرآن شریف کے اندر آتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اے محبوب ان سے کہہ دو, ان سے ہم کائنات سے, صحابہ سے دراصل تھے, وہاں سے ایک پورے زمانے تو نہیں تھا. یہ الزام لگاتے پھرتے ہیں دوسروں پر, آج غیر مسلموں پر. کوئی دشمن نہیں تھا, یہ اپنے دشمن تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کس نے قتل کیا؟ اپنے تھے. حضرت علی کو, حضرت عثمان غنی کو کس نے قتل کیا؟ سب اپنے تھے. حضرت امام حسن کو کس نے قتل کیا؟ اپنے تھے. حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے کنبے کو کون قتل کرنے والے تھے؟ صحابی تھے, اپنے لوگ تھے, مسلمان تھے, حافظ قرآن تھے, مفتی تھے, جج تھے. کوئی بات نہیں تھا. کسی پہ کیوں الزام رکھتے ہو؟ اپنی ناکامی, اپنا فیلئر دوسروں کے سروں پہ کیوں تھوپتے ہو؟ یہ اپنا فیلئر ہے. اور وہ فیلئر کیوں ہے؟ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ دی ہے. یہ خدا بن والے بن گئے ہیں ڈائریکٹ. اور یہ نہیں پتہ چلا کہ خدا کے بننے کے چکر میں اصل میں یہ شیطان کے پیروکار بن گئے. شیطان نے کہا تھا میں کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتا, میں کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا تیرے سوا. لیکن اللہ کو یہ محبت, یہ سجدہ کرنا قبول تھا, اور یہ محبت قبول نہیں تھی ڈائریکٹ والی. اور اسی لیے لعنت کا طوق بنایا گیا, جسے لاکھوں ہزاروں فرشتے اٹھا کر لائے, اتنا وزنی تھا وہ طوق, اور اس کے گلے میں ڈال دیا گیا. حالانکہ اسے پتہ تھا جب آدم کا خمیر تیار ہو رہا تھا, آدم کا پتلا تیار ہو رہا تھا, جب یہ گزرتا تھا آدم کے پتلے میں ٹھوکر مارتا تھا. ایک دن اس نے تھوک دیا جہاں انسان کی ناف ہے, جسے نابھی کہتے ہیں, سنڈی کہتے ہیں, اس نے تھوک دیا تھا کہ کیا بنا رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اسے خلیفہ بنائیں گے. اور ادھر ایک لعنت کا طوق تیار ہو رہا تھا, فولاد کا. اسے دونوں معلوم تھے, ادھر آدم کا خمیر تیار ہو رہا تھا, ادھر لعنت کا طوق تیار ہو رہا تھا. دونوں چیزیں برابر تھیں. تو پتہ لگا کہ ہزاروں لاکھوں فرشتوں نے آ کر اس کے گلے میں وہ لعنت کا طوق ڈال دیا. اب وہ لعنت کا طوق گلے میں ڈال دیا گیا اور اس جگہ سے نکال دیا گیا. کہا کہ اللہ کی بارگاہ سے اب تو نکل جا. تو اگر صحیح معنوں میں اللہ کو ماننا ہے تو آپ کو اہل بیت اطہار سے دعوت تھامنا پڑے گا. اہل بیت اطہار, کیونکہ یہ رسول نے کہا ہے, یہ قرآن نے کہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں.
صحابہ کرام کیوں نہیں کہا؟ صحابہ کرام کی تعظیم ضروری ہے، اہل بیت کی محبت ضروری ہے۔ محبت محبت سے ایک اونچی کیٹیگری ہے، محبت کے اندر فرق آ سکتا ہے۔ آج ہمارا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، ٹیوننگ اچھی ہے ہماری، آج مزاج مل رہے ہیں، تو ہم اچھے سے مطلب جو ہے محبت سے پیش آ رہے ہیں۔ کل یہ ٹیوننگ ختم ہو جائے، کل یہ انڈرسٹینڈنگ جاتی رہے، ہمارے اختلافات ہو جائے تو محبت میں کمی آ جائے گی۔ لیکن مودت کی کیٹیگری اس سے اوپر ہے، حالانکہ دونوں ورڈ عربی کے ہیں، لفظ محبت بھی اور لفظ مودت بھی۔ قرآن نے لفظ مودت استعمال کیا ہے کہ مودت لازمی ہے، اسے آپ اپنی مرضی سے کم نہیں کر سکتے۔ اگر اسے کم کریں گے تو آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان کم ہو جائے گا۔ ایمان کے جتنے حصے بتائے گئے ہیں اس کے اندر ایک حصہ مودت اہل بیت اطہار ہے، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ صحابہ کے لوگ پوچھتے ہیں کہ صحابہ کی ہم تعلیم کرتے ہیں، ان کا تعلیم کرنے کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سورہ شورى وہ ہے تعلیم۔ یہ سورہ شورى، تو صحابہ نے جب یہ قرآن شریف کی آیت سنی تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر عرض کیا، جلالین مصری میں آتا ہے، ترمذی میں آتا ہے، مشکات میں آتا ہے، ہؤلاء من قرابت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجبت علینا مودۃ فی القربى، کہ وہ کون قریبی لوگ ہیں جن کی محبت اللہ نے ہم پر واجب کر دی ہے۔ جب سورہ شورى کی آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا علی فاطمہ و الحسن والحسین و ابناہما، یعنی علی و فاطمہ، حسن و حسین اور ان کے بیٹوں کی محبت تم پر واجب کر دی گئی ہے، لازم کر دی گئی ہے۔ صحابہ کی محبت اب کہا جب آخر میں وصیت دینے لگے حضور، اپنا آخری حج کیا اور اپنا جانشین مقرر کیا، 18 ذی الحجہ تھی، قوم غدیر کے موقع پر آپ نے اپنا، بیچارے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، بڑے اچھے عالم، بڑے اچھے مولوی ہیں، اس حدیث کی وجہ سے لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے اور اتنا پیچھے پڑ گئے، اتنا پیچھے پڑے کہ انہیں رافضی اور شیعہ تک کہہ دیا مولانا طارق جمیل کو۔ تو 18 ذی الحجہ کے موقع پر وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ بھائی علی، حسن و حسین، فاطمہ یہ شیعوں کے نہیں ہیں بلکہ یہ تمام کائنات کے ہیں، مسلمانوں کے بھی نہیں، تمام کائنات کے ہیں۔ تو وہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے من قلت مولاہ فہذا علی مولا۔ مولا کے معنی کیا ہے؟ یہاں کنفیوز ہو جاتا ہے عام آدمی، مولا کے معنی کس چیز کے ہیں؟ مولا کے معنی کس چیز کے ہیں؟ جیسے لفظ مولانا مشتق ہے، جیسے مولانا اسی سے مولا بنا ہے۔ مولا کے معنی رہبر کے، آقا کے، راستہ دکھانے والے کے، لیڈر کے، سردار کے۔ اللہ کے معنی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات فرما سکتے ہیں، وہ تو سب سے پہلے خود سجدہ کرنے والے ہیں عرش الہی کے نیچے، بروز محشر کے سب سے پہلے میں، لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، اللہ کے حمد کا جھنڈا، اور سب سے پہلے میں عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز دوں گا۔ تو وہ تو خود وحدہ لا شریک سے متعارف کرانے والے ہیں، ورنہ کون سا ایسا شخص ہے جو یہ ہمت کر سکے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے۔ گواہی پتہ کسے دی جاتی ہے؟ دنیاوی عدالت میں بھی قسم رکھ کے قسم کھلواتے ہیں، جس بھی کتاب کا ماننے والا ہو، خواہ وہ جو ہے مقدس گیتا کا ہو، خواہ وہ مقدس قرآن کا ہو، خواہ وہ مقدس بائبل کا ماننے والا ہو، ہاتھ پہ رکھ کے قسم کھلوائی جاتی ہے کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، اور جو میں نے دیکھا ہے اور جو میں نے پایا ہے، یعنی وہ عاقل ہو، بالغ ہو اور اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو اور سنا ہو۔ اب کون ہے ایسا جو پھر کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ؟ تو حضور کی گواہی تو ہے یہ کہ پانچوں وقت مؤذن کہہ دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ گواہی کی گواہی ہے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ پانچوں ہیں جن کی محبت اور ان کی اولاد کی محبت تم پر لازم کر دی گئی ہے. اور جب آپ آخری خطبہ دے رہے تھے آپ نے فرمایا کہ میں جو آج تمہیں مجھے مولا مانتا ہے، اپنا آقا رہبر مانتا ہے، سن لو، یہ میرا جو جانشین ہے، میرا جو یہ علی ہے، میرا جو بھائی ہے، یہ دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا، اور یہ میرا جانشین ہے. اور فرمایا کہ میں تم میں دو چیز چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا. لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہاں اور میرے یہاں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کراچی میں تھا ہے، ترجمہ کیا ہوا، انہوں نے ترجمہ لکھا ہے، اس کے حاشیے میں لکھا ہے، حاشیے میں لکھا ہے اس کے ایک سورہ مباہلہ کے بارے میں، آیا مباہلہ، اور کہ مباہلے میں کون کون ساتھ تھے، اور ایک سورہ شورا کے اندر. تو اس میں جو انہوں نے پیش رفت لکھا ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہاں لوگ اکثر وہ حدیث بیان کرتے ہیں جس میں ایک میں کہا ہے کہ قرآن اور سنت چھوڑے جا رہا ہوں، لیکن یہ اس سے زیادہ قوی حدیث ہے کہ میں تم میں قرآن اور اپنی اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اور ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا. یہاں صحابہ کیوں نہیں کہا؟ بہت سے صحابہ نے تو شادی نہیں کی تھی، اور کچھ صحابہ کے اولاد نہیں ہوئی، اور کچھ صحابہ پتہ لگا تھا کہ ایک وقت میں ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ نے فرمایا تھا میری بیٹی فاطمہ اور علی سے جو اولاد چلے گی وہ قیامت تک ختم نہیں ہوگی. دنیا میں ہر ایک کا، وہ کتنا ہی بڑا ہو، نمرود، حامان، شداد، ان کا سلسلہ نسب کہیں نہ کہیں آ کے ختم ہو جائے گا، لیکن جو سلسلہ نسب میری بیٹی فاطمہ اور علی سے چلے گا یہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا. اور تم سب پر ان کی محبت لازم کر دی گئی ہے. ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. کس کو؟ ایک قرآن کو اور ایک میری اہل بیت کو. آج جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ اسی کا ثبوت ہے، یہ اسی کا دعویٰ ہے کہ ہم زبانی نہیں کہتے، بلکہ آج ہم نے دو آدمیوں کو اکٹھا کیا ہے اور ذکر اللہ کر رہے ہیں، ذکر رسول کر رہے ہیں، ذکر محبت والے محبت کر رہے ہیں، ذکر صحابہ کر رہے ہیں. کیونکہ ثبوت تو دینا پڑتا ہے نا، زبانی غرض سے کام نہیں چلتا نا. اب نماز فرض ہے، جب تک ہم اسے پڑھیں گے نہیں، اور 27 درجہ کیوں افضل بتائیے؟ فرض نماز گھر میں بھی اتنا ہی ثواب ہے، لیکن مسجد میں باجماعت پڑھنے کا ثواب 27 درجہ افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ کہ آپ نے باہر نکل کے ثبوت دیا ہے کہ آپ پنجگانہ نماز ادا کر رہے ہیں، اور جب جا رہے ہیں تو اپنے بھائی کا حال چال بھی معلوم کر لیں گے کہ محلے میں سب خیریت تو ہے نا. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ صرف آپ ٹکڑ گدھے بن جائیں، صرف اپنے پیٹ کی خبر رہے. یہ تو نالی کے کیڑا بھی کر لیتا ہے، اس کی دن چریا بھی ایسی ہوتی ہے، اس کی روٹین لائف بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ پانی میں تیرتا ہے، کھاتا ہے، وہی ہنستا ہے، اور بس بچے دیتا ہے، اور جیون اس کا ختم، جیون چکر، اس کا سرکل، لائف آف سرکل یہی ہے. لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس کے نماز پڑھنے میں جماعت کے ساتھ حکمت ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے، اپنے بھائیوں سے ملے گا، اور جمعے کے روز جامع مسجد میں جائے گا تو باقاعدہ پورے لوگوں سے ملے گا، اور سال میں پوری بستی سے ملے گا، اور ان کے حال چال، ان کی کیفیت کو جانے گا. انسان کے لیے نہیں ہے کہا کہ اگر تمہارے پاس اتنے ایسے پھل آئے ہیں تمہارے گھر میں، اور تمہارا پڑوسی غریب ہے، اور اس کے بچے مچلے گئے، اور وہ یتیم اور مسکین ہوئے، غریب ہوئے، اور کیلے کے چھلکے پڑے ہوئے دیکھ لیے، آپ کے ہاں کیلے کے چھلکے آئے، اکیلے کھائے اور چھلکے پھینک دیے آپ نے، اور پڑوسی کے بچے اپنی ماں سے ضد کرنے لگے، اپنی بیوہ ماں سے ضد کرنے لگے، ماں ہمیں بھی کیلے دلوا دو، کیلے کے چھلکے پڑے ہوئے، ہمارے پڑوسیوں نے کیلے کھائے ہیں، تو آپ کے وہ کیلے کھانا حرام ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے بیوہ کا، غریب بچوں کا دل دکھا دیا. اگر وہ بھوکا سو گیا پڑوسی آپ کا کھانا زہر بن جائے گا، حرام ہو جائے گا. تو اسلام اجتماعیت سکھاتا ہے، یہ صرف اپنا نہیں سکھاتا. تو نماز پڑھنے کے اندر حکمت یہ ہے
تو میں کہہ رہا تھا کہ ثبوت دینا پڑتا ہے. اگر محبت سے محبت، آل محبت سے محبت ہے تو محرم میں ثبوت دو نا نکل کے. ذکر کرو اگر تعزیے سے الرجی ہے کہ رسم ہے کہ یہ بنا لیا، علم ہے، رسم ہے، بنا لیا. اسلام کے اندر تو رسم کے علاوہ پھر کچھ اور ہے ہی نہیں. جناب حاجرہ دوڑی تھی صفا مروا کے اوپر، آج تک دنیا دوڑتی ہے. عورتوں کو تو حکم بھی نہیں ہے کہ دوڑے، مردوں کو حکم ہے. اللہ آپ کو توفیق دے سب کو کہ آپ حج بیت اللہ کریں سب لوگ، جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے جو اس محفل میں شریک ہے. اللہ اپنے گھر کی اور اپنے محبوب گھر کی زیارت کرائے ان سب کو. کہ میں نے دیکھا ہے وہ سب صبح تھی تو ہے، جناب حاجرہ دوڑی تھی، وہاں پر سبز رنگ کی لائٹ لگی ہوئی ہے، گرین کلر کی. جہاں وہ لائٹ آتی ہے تو مرد دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ کو یہ دوڑنا پسند آ گیا تھا اپنی بندی حاجرہ کا. تو کہہ دیا قیامت تک سارے دوڑتے رہو، سب دوڑو، کچھ بھی نہ کرو. کوئی تسبیح آپ پر فرض نہیں کی، نہ بخاری میں، نہ ترمذی میں، نہ مشکات میں. آپ پڑھ سکتے ہیں بہت سارے تسبیحات، بس منقول ہے. فرض کوئی تسبیح نہیں بتائی گئی. فرض کیا ہے؟ اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، دوڑے، بس دوڑے. کیوں کہ جناب حاجرہ دوڑی تھی. پڑے گا دوڑنا آپ کو، پڑھنا آپ کا عمرہ پورا نہیں ہوگا، حج پورا نہیں ہوگا. وہاں 3 سیمنٹ کے پلر کھڑے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اب ہمارا تو تصور یہ ہے کہ ہم نے تعزیہ بنایا ہے. تعزیہ بنا ہے تعزیت سے، تعزیت کہ کسی کے کوئی گزر گیا ہو تو اسے آپ عرضہ پیش کریں. تو محمد والے محمد کے یہاں آج غم کا دوانا تھا، یہ غم کا ایام ہے، تو ہم غم کے اندر تعزیت پیش کر رہے ہیں اور شبی بنا لی ہے روزے کی. تو وہاں پر شیطان کے 3 پلر کھڑے ہوئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ توفیق دے. آپ دیکھیں میں نے ککریے ماری ہے اپنی ماں کے ساتھ، مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے حج کرنے کی 2010 میں، تو ککریے مارنی پڑتی ہے. تو آج بھی شیطان کھڑا ہوا ہے. بس اللہ کو پسند ہے کہ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کی وہ سنت ادا کی جائے. ابھی یہ جو مہینہ گیا ہے قربانی کا مہینہ تھا نا، ذی الحجہ، یہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، یہ ذبیحہ نذیر کا مہینہ ہے. وہ اس لیے وہاں سے ان سے ذبیحہ نذر چھین لیا گیا. کہا کہ محبوب، اے دوست، خلیل کہتے ہیں دوست کو، ابراہیم کا خطاب تھا خلیل اللہ. ہر ایک نبی کا خطاب ہے نا، آدم صفی اللہ، نوح رجیع اللہ، عیسیٰ روح اللہ، آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. خلیل کے میرے دوست کے ہیں کہ پٹی باندھ دی جناب ابراہیم نے کہ کہیں میرے دل میں رحم نہ جائے. حالانکہ ان کی سوچ بھی پازیٹو تھی. ہم نبی کی نیت پہ بھی شک نہیں کر سکتے، ورنہ ایمان چلا جائے گا. ان کی سوچ تھی کہ مجھے جب بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤں گا تو کہیں رحم نہ آ جائے. اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہوئے تو پٹی باندھ لی. کہا کہ محبوب ہے خلیل، یہ تمہارے ہمارے محبت کے درمیان، عشق کے درمیان تیسرا کہاں سے آ گیا؟ یہ پٹی نہیں آنی چاہیے تھی. میں تمہیں دکھاؤں گا کہ جس نے دعویٰ کیا تھا کہ جب وہ 18 سال کا جوان بیٹا پیش کرے گا تو پٹی نہیں باندھے گا، جب اپنا جوان بھائی پیش کرے گا 57 سال کا تو پٹی نہیں باندھے گا، جب اپنے بھانجوں کو پیش کرے گا اور وہ محمد کے 7 سال کے 9 سال کے تو آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھے گا، جب 6 مہینے کا اصغر پیش کرے گا تو پٹی نہیں باندھے گا آنکھوں پہ. یہ ذبیح العظیم ہے. تو اللہ تعالیٰ وہاں فرماتا ہے کہ نہ تم تک تمہارا مجھ تک گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بس تمہاری نیتیں، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اگر میں برقرار رہی، یعنی میں ہی، یہ کچھ نہیں، بھائی بہنوں کا حق کچھ نہیں، پڑوس کا حق کچھ نہیں، بس میں اب جو دیکھ رہے یہ میں رہی اور وہاں میں بکری کاٹتے رہے، بکرا کاٹتے رہے، ہزاروں لاکھوں کاٹ لو، آپ کچھ نہیں ہونے والا. یار ایک دفعہ یہ اپنی اندر کی میں ختم کر دو نا، یہ ذبح کر دو ایک قربانی میں، ایک بقرعید پر. جس دن یہ میں ختم ہوئی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. آپ کو ماں باپ نظر آنے لگیں گے، بیوی نظر آنے لگی، اس کا حق ادا کرنے لگو گے، ماں باپ کا حق ادا کرنے لگو گے، بھائیوں کا حق ادا کرنے لگو گے، بہنوں کا حق ادا کرنے لگو گے، ورنہ سب کچھ بیکار ہے.
ایک بار ضرور پڑھ لیں.